Dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल दीवानगी किस्त नंबर 77 कलम यानी राजपूत। अड़ीश खान के लिए आज एक और रात अजियत की थी कि आज भी अजलीन उसके पास मौजूद नहीं थी। वो उसके बगैर कैसे ये पल पल गुजार रहा था ये सिर्फ वही जानता था। हाँ, आज जमायर शाह से मिलते अड़ीश खान ने उसे अपने दिल की कैफियत से आगाह किया था कि वो अजलीन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। वो जल्द अज जल्द उसे वापस लाने के लिए कुछ करे, जिस पर जमायर शाह ने उसे तसल्ली दी थी कि वो अजलीन के हवाले से बेफिक्र हो जाए, उसे एक खड़ाश तक नहीं आएगी। क्योंकि शमशेर आलमगीर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं और उसके बिना उसके आदमी अजलीन को उंगली तक लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। जमायर शाह ने अपना ज़राए इस्तेमाल करते उस यतीम खाने के अंदर के हालात जान लिए थे और अड़ीश खान को ये भी बताया था कि अजलीन उसी यतीम खाने में मौजूद थी। और अड़ीश खान को ये भी बताया था कि अजलीन उसी यतीम खाने में मौजूद थी जहाँ से वो कुछ महीनों पहले फरार हुई थी और जहाँ उसके जैसे मज़ीद भी कई मज़लूम लड़कियों को रखा गया था। ज़मायर ने जिस कदर यकीन के साथ उसे तसल्ली दी थी कि अजलीन बिल्कुल ठीक थी, अड़ीश खान कुछ मुतमिन था, लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि वो इसकी हिफाजत ना कर सका और वो उससे दूर जा चुकी थी। ज़मायर शाह के लिए 2 दिन में से एक दिन तो गुज़र चुका था और अब कल का दिन था। उसके बाद ही ज़मायर शाह ने एक्शन लिए कुछ करना था, इसलिए अड़ीश खान सिवाय सब्र के इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए एक गहरा सांस भरते अपनी आँखों को मीचे सोने की नाकाम सी कोशिश करने लग गया था, क्योंकि जानता था जब तक अजलीन उसकी बाहों के हसाड़ में नहीं आएगी वो सुकून से नहीं सो सकता था। तो दूसरी तरफ ये उस यतीम खाने का मंजर था जहाँ एक अंधेर कमरे में अजलीन को रखा गया था और बिल्कुल ज़मायर शाह के कहे के मुताबिक 2 दिन से कोई भी उस कमरे में नहीं आया था, बल्कि दरवाजे के करीब ही खाना रखे एक शख्स वापस चला जाता था। अजलीन की हालत भी अड़ीश खान से कुछ कम न थी। हाँ, करीब हुए वो शायद इस बात का एहसास नहीं कर पाई थी कि अड़ीश खान की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत थी, लेकिन उसने अड़ीश खान के बिना ये पिछली रात कैसे गुजारी थी ये सिर्फ वही जानती थी। उसका उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखना, प्यार से पुकारना, उसकी हर छोटी मोटी बात का ख्याल रखना अजलीन को हकीकी मायनों में अड़ीश खान की मोहब्बत का एहसास हुआ था। वो पल पल अड़ीश खान को याद के आंसू बहा रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अड़ीश खान जल्द अज जल्द उस तक पहुंच जाए, क्योंकि जानती थी कि अड़ीश खान यूँ बेखबर नहीं बैठा होगा। वो उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होगा। वो उसके निगाह में थी और उसकी इमानत थी, इसलिए दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थी कि अड़ीश खान के छूने के सिवा अब उसे मौत ही आ जाए, क्योंकि वो किसी दूसरे मर्द के लम्स को अपने इस बदन पर हरगिज़ भी महसूस नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि उसे यहाँ किस मकसद के लिए लाया गया था, लेकिन अड़ीश खान की मोहब्बत और अपने खुदा पर उसे पूरा भरोसा था। इसलिए दिन रात वो बस इसी दुआ में थी कि अड़ीश खान जल्द अज जल्द उस तक पहुंच जाए और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए वो यहाँ से दूर अपनी दुनिया में ले जाए। इस ठंडे फर्श पर लेटे अजलीन ने यूं ही आंखें बंद की तो कितने ही आंसू टूट कर उसके गालों पर गिरे थे और लबों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था और वो था अड़ीश खान।
اگلی صبح کا آغاز ہوا تو مشال یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہو چکی تھی۔ الینا اور اس کے درمیان اب ناراضگی کافی ختم ہو چکی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا اور پھر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی تاکہ چادر اور اپنا ہینڈ بیگ لیے یونیورسٹی کے لیے نکل سکے کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کی جانب گئی تھی اور پھر بے ساختہ ہی اس کا دھیان عائشہ شاہ کی جانب گیا تھا، جس پر کل رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اس شخص کی بے باک حرکتوں کو یاد کرتے مشال اس وقت بھی سردہ پیر سرخ ہوئی تھی، اور پھر فوراً ہی اپنے ان جذبات پر قابو پاتے موبائل کو اٹھائے عائشہ شاہ کا نمبر ان بلاک کر دیا تھا، کیونکہ کل رات جس طرح وہ بے باک دھمکی دے کر گیا تھا، اسے ڈر تھا اگر اس نے اسے یوں ہی بلاک رکھا تو وہ پھر اسے تنگ کرنے کے لیے یہاں آ جائے گا، اور وہ ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ صبح ناشتے پر وہ اپنی بھابھی سے عائشہ کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ اسے جیسے عائشہ کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بھابھی نے اسے رات کے اس وقت اس کے کمرے میں آنے کی اجازت دی تھی، لیکن الینا کے منہ سے یہ سنتے کہ واقعی عائشہ سچ کہہ رہا تھا، اس نے ہی اسے آنے کی اجازت دی تھی، تو مشال اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ الینا کے بقول عائشہ اس کا شوہر تھا اور وہ کیسے اسے اس سے ملنے سے روک سکتی تھی۔ مشال نے عائشہ کا نمبر ان بلاک کیا اور پھر ایک گہرا سانس بھرتے موبائل کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتے خود پر چادر لیے کمرے سے باہر آئی تھی، اور پھر الینا کو خدا حافظ کیے یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی۔ دوسری طرف عائشہ شاہ رات میں مشال سے ملنے کے بعد اور اس کے ساتھ وہ چند لمحے گزارنے کے بعد بہت خوشگوار موڈ میں واپس لوٹا، اور اب یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سویا تھا جیسے اسے کوئی کام ہی نہ ہو، جبکہ آج اسے یونیورسٹی جلدی پہنچنا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت سب موجود تھے سوائے عائشہ شاہ کے۔ عائرہ نے اس کی غیر موجودگی کا خیال کرتے ملازم اقبال کو اسے بلانے کے لیے بھیجا تھا، تو وہیں دوسری طرف مہنور بھی کالج یونیفارم میں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ ضمائر شاہ نے اسے آج جلدی اٹھاتے کالج کے لیے ریڈی ہونے کو کہا تھا کہ وہ ان سب میں مہنور کی پڑھائی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دے سکتا تھا، اور مہنور بھی ضمائر کی بات مانتے ریڈی ہوئے ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھی۔ عائشہ کو جب وقت کا احساس ہوا تو ہڑبڑا کر اٹھتے واش روم میں بند ہو گیا تھا، ساتھ اقبال کو اس کے کپڑے نکالنے کا حکم دینا نہیں بھولا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا، پھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تمام نفوس کو بلند آواز میں سلام کرتے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ جانتا تھا اس کی موم اسے ناشتہ کیے بغیر یوں ہی نہیں جانے دیں گی۔ فریش اورنج جوس کو گلاس میں انڈیلتے عائشہ شاہ نے اپنے لبوں سے لگایا، اور پھر ایک نظر اپنی اس چھوٹی سی بھابھی کو دیکھا تھا جو کالج یونیفارم میں پنک کلر کا حجاب لپیٹے واقعی میں کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، اور ساتھ ہی بیٹھے ضمائر شاہ کو دیکھا اور پھر اسے ٹیز کرنے کے لیے ونک کیا تھا کہ ضمائر سر جھٹکتے مسکرا دیا تھا۔ اقبال، میرے کمرے سے میرا فیوریٹ والا گٹار لے آؤ۔ عائشہ نے جوس کے 2 ہی سپ لیے اور پھر فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ باقی سب سنجیدگی سے ناشتہ کر رہے تھے، کہیں کہ عائرہ نے یوں سے اتنی جلدی اٹھتا دیکھ روکا تھا۔ عائشہ، پہلے بیٹھ کر اپنا ناشتہ تو ختم کرو۔ نہیں موم، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں اور آج میری یونی میں پرفارمنس ہے، مجھے جا کر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ عائشہ نے اپنے قریب ہی بیٹھی اپنی موم کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے لاڈ سے کہا کہ عائرہ نے اس کی بات کو سن سر جھٹکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر یاد سے ناشتہ ضرور کر لینا، تمہارا ہر روز کا یہی کام ہے۔
کہ تم اپنا ناشتہ اسکپ کر دیتے ہو۔ اوکے، میں ناشتہ کر لوں گا موم۔ اپنی موم کی فکر مندی پر عائش مسکراتے آگے بڑھا تھا کہ ضمائر شاہ کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ اور ہاں، گاڑی آہستہ ڈرائیو کرنا عائش۔ ضمائر شاہ جانتا تھا کہ وہ گاڑی چلاتا کم اور اڑاتا زیادہ تھا، اس لیے ہمیشہ کی طرح اسے ٹوکا تھا، اور عائش شاہ نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، مگر کرنی اس نے اپنی مرضی تھی، کیونکہ جس قدر وہ لیٹ ہو چکا تھا اس نے واقعی میں بہت تیز ڈرائیونگ کرتے یوں نہیں پہنچنا تھا۔ اوکے بگ برو، میں گاڑی آہستہ ہی ڈرائیو کروں گا، لیکن آپ جلدی کر لینا، وہ کیا ہے نا کہ بھابھی کو کالج سے دیری نہ ہو جائے۔ عائش شاہ مسکراتے ضمائر کو بھابھی کے نام پر تنگ کرتے وہاں سے جا چکا تھا کہ ضمائر شاہ اس کی بے مطلب بات کو سن کر سر جھٹک کر رہ گیا تھا، اور وہیں ماہنور، وہ تو بس سب کی عائش کے لیے فکر مندی کو دیکھ رہی تھی کہ یقیناً وہ سب کا لاڈلا تھا، سبھی اسے محبت باش نظروں سے دیکھتے اس کی کتنی فکر کر رہے تھے۔ ماہنور یہ دیکھتے مسکراتی تھی، جبکہ عائشہ آج پھر سے وائٹ شرٹ پہن کر گیا تھا جس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا، اور آئلہ وہ دل ہی دل میں اس پر آیت الکرسی پڑھ کر اس کی نظر اتار رہی تھی۔ عائش شاہ جلدی میں تھا، اس لیے زیادہ دیر ڈائننگ ٹیبل پر نہیں بیٹھا تھا، ورنہ ماہنور نے اس کے نام کو لیے اسے اچھا خاصا تنگ کرنا تھا، کیونکہ ایسا وہ سوچ چکی تھی کہ اپنی شرارتوں کو ایک سائڈ پر کرتے وہ اپنے ناشتے کی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ نور، ٹھیک سے ناشتہ کرو، تم اتنا کم کیوں کھا رہی ہو؟ ضمائر شاہ نے ماہنور کی پلیٹ میں فرائی ایگ رکھتے اسے مزید کھانے کو کہا تو ماہنور نے ایک اور انڈا اپنی پلیٹ میں دیکھ حیرت سے اپنی پوری آنکھیں کھولے۔ نفی میں سر ہلایا تھا کہ نہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں کھا سکتی تھی، جس پر ضمائر شاہ نے سر جھٹکا تھا۔ عائش شاہ کی سفید شرٹ کے کھلے دو بٹنوں سے جھانکتے اس کے مردانہ سینے کو دیکھ لڑکیاں ٹھنڈی آہیں بڑھ رہی تھیں، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز، سیٹی کی دھن بجاتا بہت ہی خوشگوار موڈ میں نظریں یہاں وہاں گھمائے مشال کو دیکھنے لگ گیا تھا، جو اگلے ہی پل اسے کوریڈور میں کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ گڈ مارننگ وائفی، عائش شاہ نے مشال کی پشت پر کھڑے ہوئے اپنی دلکش اور پرکشش آواز میں اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی نما لہجے میں گڈ مارننگ وش کیا تھا کہ مشال اتنے قریب سے عائش شاہ کی آواز اور اس کی اسٹرانگ مردانہ پرفیوم کی خوشبو میں کو محسوس کرتے اپنی جگہ اسٹل ہوئی تھی، پھر فوراً سے ہڑبڑا کر خود سے کچھ فاصلے پر کھڑی ان لڑکیوں کی جانب دیکھا تھا جو کہ اس کی پشت پر کھڑے عائش کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، لیکن مشال نے پیچھے مڑ کر عائش کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ جا کر تیاری کریں، میں کچھ دیر تک آتی ہوں۔ ان لڑکیوں کو یکٹک عائش شاہ کی جانب یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا پائے مشال نے قدرے سخت آواز میں انہیں مخاطب کیا تو وہ ہڑبڑا کر ایک دوسرے کو کندھا مارتی وہاں سے جا چکی تھی، اور پھر جیسے ہی مشال نے پیچھے مڑ کر عائش شاہ کو بھی ڈپٹنا چاہا کہ اس کی نظر سب سے پہلے عائش شاہ کے مسکراتے لبوں کی جانب گئی تھی، اور پھر اس کی مسکرانے پر اس کی گال پر واضح ہوتا ڈمپل اس کی مردانہ خوبصورتی کو چار چاند لگائے واضح ہو رہا تھا، اور اب مشال کو سمجھ آئی تھی کہ وہ لڑکیاں یوں عائش کو آنکھیں پھاڑے کیوں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کی خوبصورت مسکراہٹ اور گال پر واضح ہوتا وہ ڈمپل دیکھ کسی کی بھی اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جانا تھا، جیسے اس وقت مشال مبہوت سے اس ڈمپل کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اسے کس بھی کر سکتی ہیں، میں مائنڈ نہیں کروں گا،
عائش نے مشال کی جانب ذرا سا جھکتے اپنی بائیں گال کو آگے کیے، اس قدر دلکش انداز میں کہا کہ مشال اس کی بات کو سنتے ہڑبڑا کر اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ہوئی تھی۔ اپنی یہ چھچھوڑی حرکتیں کرنا بند کرو۔ اور پھر فوراً ہی اس پر سخت کھول چڑھائے اسے ڈپٹ دیا تھا کہ عائش نے اپنی معنی خیزی بات کے جواب میں مشال کی ڈانٹ سن ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ بہت ہی ان رومانٹک ہیں آپ، خیر بتائیں میں کیسا لگ رہا ہوں؟ عائش شاہ مشال کے جواب سے بدمزہ ہوا اور پھر اپنی وائٹ شرٹ کی کالر کو ٹھیک کرتے مشال سے تعریف سننا چاہ رہا تھا، کیونکہ بقول اس کی ماما اور بڑی ماما کے وہ وائٹ شرٹ پہنے بے حد ہینڈسم لگتا تھا، اس لیے وہ مشال سے بھی اس بارے میں رائے لینا چاہ رہا تھا کہ آج وائٹ شرٹ میں وہ واقعی ہینڈسم لگ رہا تھا یا پھر یہ اس کی ماما اور بڑی ماما کا اس کے لیے پیار تھا۔ اپنے سخت جواب کے باوجود بھی عائش کے اس قدر پرسکون انداز پر مشال نے سر جھٹکا کہ اس کی نظر لاشعوری طور پر عائش شاہ کے کھلے بٹنوں سے نظر آتے سینے پر گئی تھی، اور پھر اس نے تھوک نگلتے بمشکل ہی اپنی نظریں ہٹائی تھیں۔ بے شرم تو تم ہو ہی، یہ باقی کے بچے بٹن بھی کھول دو۔ مشال کو سخت جیلسی ہوئی تھی کہ وہ یوں کیسے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ کروا رہا تھا، اس لیے اسے بے شرم کا لقب دیتے اسے مزید بھی شرٹ کے بٹن کھولنے کا طنز کیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ یوں کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرے۔ عائشہ شاہ نے مشال کے لہجے میں اب کی بار سختی کے ساتھ جیلسی محسوس کی تو اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکا تھا، اور پھر مشال کی بات پر عمل کرتی اپنی شرٹ کے مزید ایک بٹن کو کھول دیا تھا۔ جو آپ کا حکم وائفی، میں واقعی میں بے شرم ہوں اور مجھے جو اپنی شرٹ اتارنے میں کوئی دقت نہیں، ابھی اتار دیتا ہوں۔ عائشہ شاہ نے کہتے پھر ہاتھ مزید نیچے کی جانب لے جاتے ایک اور بٹن کھولنا چاہا کہ مشال نے اسے روکا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے یوں سب کے سامنے ایسے گھومتے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ شاہ واقعی میں اپنی شرٹ کو ان بٹن کرتا، مشال نے اپنی بات کی وضاحت دی تھی۔ او اچھا، تو ایسے کہیں نا وائفی، آپ کا حکم، سر آنکھوں پر، ابھی بند کر دیتا ہوں۔ عائش نے بھولے پن کی بھرپور ایکٹنگ کرتے پھر فوراً ہی اپنی شرٹ کے تمام بٹنوں کو بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مشال کی بات کا مطلب پہلے بھی بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا، لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ اور یہ مجھے وائفی کہنا بند کرو۔ عائش کے منہ سے بار بار خود کے لیے وائفی لفظ سنتے مشال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، اس لیے اسے سخت الفاظ میں ڈپٹا تھا کہ عائش سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ ناشتے میں کیا آپ نیم کے پتے کھاتی ہیں وائفی؟ جتنا کڑوا بولتی ہیں، شوہر ہوں آپ کو تھوڑا پیار سے بول لیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا۔ اور رہی بات وائفی نہ کہنے کی تو ٹھیک ہے، میں آپ کو مشال کہہ لیا کروں گا۔ اپنے پیار بھرے انداز کے جواب میں مشال کو یوں ہر بات روڈلی کرتا دیکھ عائشہ شاہ بدمزہ ہوا، اور پھر اسے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ واقعی بہت کڑوا بول رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اسے کچھ تو اسے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے تھی کہ عائش کے یوں شکایتی انداز پر مشال بس اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ تم مجھے مشال بھی نہیں کہو گے؟
وائفی کی بجائے اسے یوں اپنا نام پکارنے کا کہتے سن مشال نے اسے پھر سے ٹوکا تھا کہ عائش ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے وائفی ہی کہنے دے اور چھوڑیں یہ سب باتیں۔ کل رات آپ کو نیند اچھے سے آ گئی تھی نا وائفی؟ وہ کیا ہے نا کہ مجھے تو بہت اچھے سے آئی تھی، اور ہاں ایک اور بات کہنی تھی مجھے آپ سے، آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں وائفی، اور انہیں دیکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ مشال کی چادر سے باہر جھولتی بالوں کی سلٹ کو عائش شاہ نے آگے بڑھتے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے کان کے پیچھے اڑیستے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کل رات اس نے پہلی بار مشال کے بالوں کو دیکھا تھا اور تب سے وہ ان کا دیوانہ ہو گیا تھا، اس لیے اب نہیں چاہتا تھا کہ ان خوبصورت بالوں پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ عائش کی یوں اچانک نزدیکی اور محبت بھرے انداز پر مشال بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے کی جانب ہوئی تھی کہ وہ دونوں اس وقت کوریڈور میں کھڑے تھے۔ ہاں، یونی میں فنکشن ہونے کی وجہ سے کوریڈور اس وقت خالی تھا کہ سارے اسٹوڈنٹ باہر گراؤنڈ میں موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ عائش کی ان حرکتوں کو برداشت کی اسے مزید بڑھاوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ عائش مزید کوئی بے باک بات یا حرکت کرتا، مشال نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا کہ اسے یوں بنا اپنی کسی بات کا جواب دیے آگے کی جانب بڑھتا دیکھ عائش بھی مسکراتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا۔ ویسے ایک اور بات کہنی تھی آپ سے وائفی، آپ کی زبان بھی بہت میٹھی ہے، قسم سے جب سے کل رات سے چکھی ہے۔ عائش شاہ مشال کے پیچھے ہی چلتے ابھی معنی خیزی سے اپنی بات مکمل کرتا کہ مشال اس کی بات کے پیچھے کا مطلب سمجھتے اور اس کے کل رات کے بے باک لمس کو یاد کرتے تیز تیز قدم اٹھائے۔ اس کی بات پوری سننے سے پہلے ہی کلاس روم میں بند ہو گئی تھی اور عائش شاہ وہ اپنی سائڈ گردن رب کرتے مسکراتا باہر گراؤنڈ کی جانب چل دیا تھا۔ رامین، کتنا بورڈنگ فنکشن ہے نا، مجھے تو سچ میں نیند آنے لگ گئی ہے۔ ماہرہ نے رامین کو کندھا مارے بیزاری سے کہا تو رامین نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن جب اگلے ہی پل عائش شاہ کو اپنا گٹار لیے سٹیج کی جانب بڑھتا دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بورڈنگ فنکشن ہے نہیں بلکہ بورڈنگ فنکشن تھا، وہ سامنے دیکھو۔ رامین نے ماہرہ کو سامنے سٹیج پر دیکھنے کا اشارہ کیا کہ سامنے ہی عائش شاہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے گٹار تھامے مائک کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یونی کی تمام لڑکیوں نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ اور وہیں سٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑی مشال نے ایک گہرا سانس بھرتے سر جھٹکا تھا۔ عائش کو دیکھ سب لڑکیاں یوں پاگل ہو رہی تھیں جیسے عائش نہ ہو گیا ہو کوئی بالی ووڈ کا سنگر یا ایکٹر ہو گیا ہو جو اس کا نام لیے ہوٹنگ کر رہی تھیں۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں کہ مشال نے خود ہی اپنی سوچ کو جھٹکتے گہرا سانس بھرا تھا۔ یہ سانگ ایک اسپیشل پرسن کے لیے ہے جو کہ میرے دل کے بہت پاس ہے۔ عائش شاہ نے آنکھوں میں محبت بھرے جذبات لیے مائک کو تھاما اور مشال کو دیکھا اور پھر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ دے دیا تھا کہ یہ سانگ صرف اور صرف اس کے لیے تھا۔ عائش شاہ کی خوبصورت آواز نے ہر سو جادو بکھیر دیا تھا، وہیں گانے کے بول اور عائش شاہ کی اس خوبصورت آنکھوں کو
خود پر محسوس کرتے مشال سے اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ عائشہ کی پرفارمنس کے بارے میں جانتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر پروفیشنل انداز میں گاتا ہوگا، یہاں اس کی آواز اس قدر خوبصورت ہوگی۔ وہیں رامین کا بھی حال کچھ کم نہ تھا۔ وہ تو پہلے ہی عائشہ کی پرسنالٹی کو دیکھ اس پر لٹو ہو چکی تھی، اور اس کی اس دلکش آواز کو سنتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسٹیج پر اس کے پاس پہنچ جاتی۔ کیا ہوا؟ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہیں؟ میرے گانے کی تعریف نہیں کرنی تو نہ کریں، لیکن یوں مجھے اگنور تو نہ کریں۔ کچھ دیر کے بعد عائشہ کوریڈور میں مشال کے پیچھے ہی چل دیا تھا کہ اسے یوں صبح سے لٹو کی طرح اپنے پیچھے گھومتا دیکھ مشال کو اس پر سخت تپ چڑھ رہی تھی۔ مجھے تم میں اور تمہارے اس گانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور نہ ہی تمہاری تعریف کرنے میں، اور یہ لٹو کی طرح میرے پیچھے گھومنا بند کرو۔ مشال پیچھے کو مڑی اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے اسے سخت الفاظ میں وارننگ دی تھی کہ عائش نے مشال کے ان الفاظ پر چہرہ لٹکائے اسے دیکھا تھا۔ کیوں بھول جاتی ہیں کہ آپ بیوی ہیں میری، اور اپنی بیوی کے آگے پیچھے بقول آپ کے لٹوں کی طرح گھومنے میں مجھے کوئی آڑ نہیں۔ خیر، فنکشن چھوڑ آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ عائش نے اسے لفٹ کی جانب بڑھتا دیکھ پیچھے ہی آتے سوال کیا تھا۔ مشال کے یوں بار بار اس سے سخت لہجے میں بات کرنے پر اب وہ اس سے بات کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا نا، اس لیے اس بات کو چھوڑتے اگلا سوال کیا تھا کہ مشال عائش کے ڈھیٹ پن کو دیکھتے بس ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ جہنم میں جا رہی ہوں، کیوں تم نے ساتھ چلنا ہے؟ مشال نے لفٹ کا بٹن پریس کرتے کہا تو عائش مسکرا دیا تھا۔ ہاں بالکل، آپ جہاں عائش وہاں۔ عائش ڈھٹائی پن سے کہتے مشال کے ساتھ ہی لفٹ میں انٹر ہوتے بٹن پریس کر گیا کہ مشال اس لڑکے کی حد درجے ڈھٹائی پن کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ لفٹ ابھی کچھ اوپر ہی گئی تھی کہ جھٹکا کھاتے یکدم ہی رک گئی، جسے دیکھ عائش اور مشال دونوں ٹھٹکے تھے۔ عائش بہت کم لفٹ یوز کرتا تھا، بلکہ لفٹ یوز کرتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اسے بند جگہوں میں سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی۔ لیکن آج مشال سے باتوں باتوں میں وہ اس کے ساتھ ہی لفٹ میں انٹر ہو چکا تھا، جو کہ یقیناً اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ او گاڈ، یہ لفٹ کو کیا ہو گیا؟ عائش نے اپنے ہاتھ کا پنچ لفٹ کے بند دروازے پر مارا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہیں مشال اتنی سی بات پر جو اس کے اوور ریئیکٹ کرنے پر حیران ہوئی تھی۔ خیر، اس نے عائش سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ بھی اب لفٹ کے چلنے کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ اس ٹکلے پرنسپل کو بھی کال کرتا ہوں، ہر سال لاکھوں کے فنڈز لے کر پتہ نہیں کہاں لگاتا ہے، ایک ڈھنگ کی لفٹ تو ہے نہیں اس یونی میں۔ عائشہ نے تقریباً 5 منٹ کے بعد اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے اور اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالے پرنسپل کو کال کرنے کا سوچا تھا، تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ وہ یہاں لفٹ میں پھنس چکا ہے، وہ جلد از جلد اسے ٹھیک کروا کر اسے باہر نکالے۔ لیکن یہاں سگنل موجود نہیں تھے۔ مشال عائش کے ساتھ یوں لفٹ میں بند ہونے پر خاصی گھبرائی کھڑی تھی، لیکن عائشہ اس وقت اس کی جانب متوجہ ہونے کی بجائے بار بار نمبر ڈائل کیے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ عائش کے ماتھے پر ابھرتی پسینے کی بوندوں کو دیکھ مشال حیران ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی شرٹ کے کھلے بٹنوں سے اپنے سینے کو مسلتے گہرے گہرے سانس بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟
تمہیں تو بہت شوق تھا نا میرے ساتھ جہنم میں جانے کا، اب تمہاری حالت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اس کی بگڑتی حالت کو دیکھ مشال کو فکر مندی ہوئی، لیکن ہنوز اپنے سخت لہجے میں ہی پوچھا کہ عائش نے گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولے مشال کی جانب دیکھا، اور پھر اپنی شرٹ کے مزید بٹن بھی کھول دیے تھے کہ اب اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس سے پہلے مشال اسے یوں اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھولنے پر ڈپٹتی کچھ کہتی، عائش نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوکا تھا۔ مجھے سانس کا پرابلم ہے مشال، جلدی یہ لفٹ کھلوائیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ عائش نے بری طرح اپنا سینہ مسلتے اکھڑتی ہوئی سانسوں سے کہا، تو مشال اس کے لہجے اور بات کو سن ڈھٹکی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ مشال کو جیسے اس کی بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ عائش نے اپنی روشن بلو آنکھوں میں خفگی لیے اسے دیکھا اور پھر وہیں لفٹ میں بیٹھتا چلا گیا تھا کہ اب اس میں کھڑا رہنے کی سکت نہیں تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مشال، مجھے واقعی میں سانس کا مسئلہ ہے، مجھے بند جگہوں پر سانس نہیں آتی۔ عائشہ کی حالت واقعی میں بگڑ رہی تھی اور مشال اس کی بگڑتی حالت کو دیکھ اب فکر مند ہوئے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ جاری ہے۔